बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इशाल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। इमरान खान साहब का अडियाला जेल से पैगाम आया है जो कि उनके ट्विटर अकाउंट पे जारी कर दिया गया है। आधा पैगाम है लेकिन आपके सामने रखूँगी। अलीमा खान साहबा की कुछ गुफ्तगू वो सामने रखूँगी। इसके अलावा खान साहब के दोनों बेटों कासिम खान और सलमान खान ने बिलाखिर खान साहब से मुतल्लिक अहम तरीन इंटरव्यू दिया। खान साहब पे जो जुल्म जबर हो रहा है खान साहब की बेगुनाह कैद से रिलेटेड वो आपके सामने रखूँगी। उसके अहम नुकात आपके सामने रखूँगी। नरेंद्र मोदी ने कुछ गुफ्तगू की है पाकिस्तान और भारत की जंग से रिलेटेड, कुछ अहम तफसीलात आपके सामने रखूँगी। और इसके अलावा पाकिस्तान में मज़ीद कुछ ऐसी अपडेट्स हैं पाकिस्तान की जो कि आपके सामने रखूँगी अगर वक्त मिला तो। सबसे पहले आ जाते हैं इमरान खान साहब के पैगाम की तरफ। इमरान खान साहब का पैगाम आया है, पाक भारत हालिया कशीदगी ने एक बार फिर साबित किया कि पाकिस्तानी एक बहादुर और खुददार कौम है। मैंने हमेशा कहा है कि फ़ौज भी मेरी है और ये मुल्क भी मेरा है। जिस तरह हमारे जवानों ने फ़िज़ाई और ज़मीनी सरहदों पर मोदी को शिकस्त दी, वैसे ही पाकिस्तानी अवाम खसूसन सोशल मीडिया ने मोदी और RSS के बयानिया को दुनिया भर में शिकस्त दी है। मोदी ने पाकिस्तान में सिविलियंस और बच्चों, औरतों, बुजुर्गों और तनसीबात को टारगेट करके बुज़दिली का मुजाहरा किया, जिसका हमारी फोर्सेस ने बेहतरीन जवाब दिया। हम इन बुज़दिलाना हमलों में शहीद होने वाली सिविलियंस और मिलिट्री ऑफिशियल्स की फैमिलीज़ के गम में बराबर के शरीक हैं। मैं पाक फ़िज़ाइया समेत तमाम फ़ौजी जवानों को प्रोफेशनलिज्म और बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर खिराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने मोदी की तरह सिविलियंस और सिविल तनसीबात को टारगेट करने की बजाय पाकिस्तान पर हमले में शामिल तैयारियों और तनसीबात को कामयाबी से तबाह करके कामयाबी हासिल की। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान से सख्त नफरत करता है और दौरान जंग पाकिस्तानियों के बेखौफ रवैये ने मोदी के गुस्से को मजीद उभारा होगा। वो सख्त गुस्से में होगा और इंतकाम लेने के लिए दोबारा वैसा ही फॉल्स फ्लैग करने की कोशिश करेगा जैसा जम्मू कश्मीर में किया। पहलगाम वाक़ये की बात करें खान साहब, जिसके लिए हमें मुहतात और तैयार रहना होगा। मैं 2019 में भी इस हवाले से पेशन गोई कर चुका हूँ था। मोदी की पूरी कोशिश होगी कि पाकिस्तान को माशी सतह पर भी नुकसान पहुँचाए। किसी भी नए हमले की सूरत में कौम को तैयार और मुत्तहिद रहना होगा। देखिए खान साहब ने ये पेशन गोई पहले कर दी थी। खान साहब ने UN में खड़े होकर भी कहा था कि ये एक और पुलवामा जो है वो करेंगे और इल्ज़ाम ये पाकिस्तान पर लगाएंगे। एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जाएगा और इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया जाएगा और वैसा ही हुआ। खान साहब ने आज तक जो पेशन गोइयाँ की ना वो दुरुस्त ही साबित हुई हैं। दौरान जंग फौरी रद्द-ए-अमल देना इंतहाई नागुज़ेर होता है। जंगें 60% तक असाब से लड़ी जाती हैं और इसीलिए ऐसी लीडरशिप का होना इंतहाई अहम है जिसे कौम की हिमायत हासिल हो और जो फौरी तौर पर बड़े फैसले करने और किसी भी हमले का जवाब देने की ताकत रखती हो। देखिए पाकिस्तान में जो अर्दली बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में जो फॉर्म 47 की पैदावार बैठी हुई है, आपने देखा कि कितने दिनों तक इंडिया पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाता रहा, ये कुछ नहीं बोले। उन्होंने हमला कर दिया, ये लोग कुछ नहीं बोले। इन्होंने एक लफ्ज़ जो मोदी के खिलाफ कहा हो, यहाँ इमरान खान के खिलाफ बात करनी हो, इमरान खान पे इल्ज़ामात लगाने हो, इमरान खान के खिलाफ कोई भी स्टेटमेंट देनी हो तो ये लोग भागे भागे आते हैं, ठीक है। लेकिन मोदी के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं बोला इन लोगों ने। ये क्या पाकिस्तान के मुखलिस होंगे? अच्छा आगे खान साहब कहते हैं कि हालत जंग में फ़ौज को अवाम की हिमायत की बहुत ज़रूरत होती है और कौम का मोराल बहुत अहमियत रखता है जो फ़ौज का सहारा बनता है। इसलिए मैं मुसलसल इस बात पर जोर देता आया हूँ कि हमें अपने लोगों को आइसोलेट नहीं करना चाहिए और निज़ाम इंसाफ को ज़िंदा करना चाहिए। ये इमरान खान साहब का आधा पैगाम जो है वो खान साहब का जारी हुआ है खान साहब के ट्विटर अकाउंट से। मज़ीद भी अगला जो दूसरा पार्ट है खान साहब के पैगाम का बकिया हिस्सा वो भी आएगा तो वो भी आपको पढ़ के सुनाऊंगी इंशाल्लाह। और देखें खान साहब वाहिद वो लीडर हैं जो मोदी को और दुनिया में कोई भी पाकिस्तान के मुखालिफ होगा, पाकिस्तान की मुखालफत करेगा, खान साहब भी वाहिद वो लीडर हैं जो आंखों में आंखें डाल के दुश्मन को ललकार सकते हैं, दुश्मन को जवाब दे सकते हैं। और ये खान साहब ने साबित किया। पहले भी UN में खड़े होकर खान साहब ने जिस तरह कश्मीर और फ़लस्तीन का मुकदमा लड़ा वो साबित करता है कि इमरान खान ही वाहिद वो लीडर है जो दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के जुर्रत रखता है उसको ललकारने की, ठीक है। तो आपके सामने ये लोग बैठे हुए हैं, ये लोगों को कोई होश नहीं पाकिस्तान का। ये पाकिस्तान के मुखलिस कैसे हो सकते हैं जिनको अपना मफाद अजीज़ है, अपने तल्लुकात मोदी से अजीज़ हैं। ये मोदी के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोल सकते। उधर वो समी इब्राहिम साहब हैं, उन्होंने तो उम्रे का टिकट ऑफ़र किया कि जो भी इनसे मोदी के खिलाफ एक लफ्ज़ एक बयान भी ले लेना मैं उसको उम्रे का टिकट दूंगा। इमरान रियाज ने उम्रे का टिकट ऑफ़र किया। समी इब्राहिम साहब ने 10 लाख रुपए इनाम का जो है ना वो ऐलान किया था। उनके तो पैसे बच गए, ठीक है। और एक और कहते हैं कि एक और कोई बंदा है उसने तो लंदन में फ्लैट ऑफर कर दिया। जो भी नवाज शरीफ से मोदी के खिलाफ पैगाम ले लेगा ना
اس کو تو لندن میں فلیٹ ملے گا، ٹھیک ہے. اب ان کی تو بچت ہو گئی بھائی، ان کو کیونکہ اتنا مطلب کہ اتنا یقین تھا کہ یہ لوگ کچھ نہیں بولیں گے. اور دیکھیں ان کو اپنی دوستیاں عزیز ہیں، تعلقات عزیز ہیں. اب آپ عمران خان کو دیکھیں کہ وہ جیل میں بے گناہ قید ہیں، لیکن پھر بھی وہ ڈٹ کر بولتے ہیں، وہ ڈٹ کر اپنا بیان جاری کرتے ہیں. جہاں پاکستان کی بات ہے وہاں خان صاحب نہ بولیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جہاں پاکستان کی بات ہے وہاں پہ یہ شریف خاندان بولے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے اپنے مفاد کی بات ہو پھر یہ بولیں گے. نیما خان صاحبہ کہتی ہیں کہ شریف خاندان مریم نواز مودی کے خلاف بیان دینے کی بجائے ہمارے پیچھے پڑی ہے. ان کا سب سے بڑا دشمن پاکستان میں عمران خان ہے. ہم یہاں خاندانی سیاست کرنے کے لیے نہیں آئے بلکہ صرف اپنے بھائی کی رہائی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کا نام ECL میں ڈالا گیا تھا، تو اس کی وجہ علیمہ خان صاحبہ نے بتائی ہے، کیونکہ علیمہ خان صاحبہ کو برطانیہ جانا تھا شوکت خانم اور نمل یونیورسٹی کی فنڈنگ کے لیے. تو انہیں ان کے پتہ چلتا ہے کہ ان کا نام تو ECL میں ڈالا گیا، ٹھیک ہے. تو ان پہ مقدمات بھی کیے ہیں، ٹھیک ہے. تو علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ میرا نام 42 مقدمات میں شامل کیا جا چکا ہے. معلوم پڑا ہے کہ عمران خان سے ملاقات کے بعد ان کا پیغام باہر لا کر بتانے کی وجہ سے میرا نام اتنے مقدمات میں شامل کیا گیا. اتنا اندازہ لگائیں آپ، یہ عمران خان کی تصویر سے خوف، عمران خان کے نام سے خوف، اور عمران خان کے بیانات سے بھی آپ خوف کہ ان کی بہن ان کا پیغام باہر لاتی ہیں، اس لیے ان کا نام مقدمات میں ڈال دیا. اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ اس ملک کے آئین کا، قانون کا اور نظام انصاف کا کیا حال ہوگا کہ جہاں پر اس قدر بھونگے بے بنیاد قسم کے کیسز بنائے جاتے ہوں. عمران خان صاحب کے بیٹوں نے عمران خان صاحب کی بے گناہ قید سے ریلیٹڈ، عمران خان صاحب پہ جو ظلم و جبر ہو رہا ہے جیل میں، بوگس اور جھوٹے بے بنیاد کیسز بنا کر انہیں قید تنہائی میں رکھا گیا. عمران خان صاحب کے بیٹوں نے انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ ہماری 2 ہفتے قبل ابا سے بات ہوئی. کئی بار صبح 4 بجے میسج آتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد بات ہوگی اور ہم 6 گھنٹے انتظار کرتے ہیں. ہمیں کہیں میٹنگز کینسل کرنی پڑتی ہیں کہ اس دوران کال آ گئی تو مس نہ ہو جائے. کال کا وقت مقرر نہیں ہے، بے ترتیبی سے بات کرائی جاتی ہے، مقصد پریشان کرنا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ بچوں سے ان کے والد کی بات کروانے کے لیے جبکہ عدالت کا حکم بار بار آتا ہے، اور یہ حق ہے، ایک قیدی بھی ہونا، ایک مجرم بھی ہونا، اس کا بھی حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر بات کر سکتا ہے. یہاں تو خان صاحب بے گناہ قید ہیں، لیکن ان کے ساتھ اس قسم کا رویہ اختیار کرنا قابل شرم اور قابل افسوس ہے کہ پاکستانی ہیرو ہے، اس کو بے گناہ جیل میں رکھنا ہی سب سے پہلے غلط ہے، لیکن جیل میں رکھ کے بھی اسے اپنے آئینی قانونی بنیادی حقوق سے اس کو محروم کرنا کتنی بڑی ضلالت ہے. یہ اس سسٹم کے لیے افسوس کا مقام ہے. آگے کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی جانتی ہے کہ ہمارے والد کرپٹ نہیں ہے. میرے والد صاحب بہت اصول پسند انسان ہیں، وہ دوسروں کی طرح کوئی ڈیل نہیں کریں گے. جب تک ان کا مشن پورا نہیں ہوتا وہ جیل میں بھی پرسکون رہیں گے. والد نے ہمیں خاموش رہنے کو کہا، لیکن اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں. ہم نے سوچا تھا کہ یہ چند ہفتے کے لیے ہوگا، اب تو 2 سال ہو گئے. انہوں نے عمران خان کو دھندلانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ 1992 کے ورلڈ کپ کی تصاویر کو بھی مٹا دیا. اب یہ خان صاحب پہلے بھی کیونکہ جیل میں جا چکے ہیں تو فیملی کو یہی لگا کہ شاید یہ معاملہ جو ہے وہ جلد ریزالو ہو جائے گا، خان صاحب باہر آ جائیں گے، یہ پہلے کی طرح ہوگا. لیکن ابھی 2 سال آپ اندازہ کریں، 2 سال ہو چکے خان صاحب کو بے گناہ جیل میں، تو پھر وہ کیسے نہ پریشان ہو. حالانکہ خان صاحب نے منع کیا ہوا ہے، اپنے بچوں کو بھی، اپنی فیملی کو منع کرتے ہیں وہ، کیونکہ خان صاحب نہیں چاہتے ہیں کہ ان کے فیملی سیاست میں انوالو ہو. لیکن یہاں تو معاملہ پھر ان کے بابا کا ہے، ٹھیک ہے. اگر علیمہ خان صاحبہ آتی ہیں تو وہ اپنے بھائی کے لیے آتی ہیں، اور بچے اگر بات کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اپنے بابا کے لیے بات کریں گے، تو اس میں تو سیاست کچھ بھی نہیں ہے. اور ان کا پورا حق ہے کہ وہ بات کریں اپنے بابا کے لیے جو کہ بے گناہ جیل میں قید ہیں پاکستانی قوم کے لیے. قاسم خان اور سلمان خان نے مزید بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کی پارٹی کا سمبل، ان کے بابا کی پارٹی عمران خان صاحب کی پارٹی کا سمبل جو کہ بیٹ ہے وہ ان سے چھین لیا گیا، ان کو بے گناہ جیل میں رکھا گیا. اور پھر الیکشن میں ایک بڑی دھاندلی کا بھی ذکر کیا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دیتے ہوئے کہا کہ آپ عمران خان صاحب کو توڑنے کی جتنی مرضی کوشش کر لیں، عمران خان صاحب نہیں ٹوٹیں گے، ہمارے بابا نہیں ٹوٹیں گے، وہ ایک مضبوط اعصاب کے مالک ہیں. اور بہتر ہے کہ آپ پاکستانی قوم کے مینڈیٹ کا، ان کے حقوق کا اور جمہوریت کا احترام کریں، جو کہ ضروری ہے، جو کہ واقعی پاکستان میں پاکستانی عوام کے مینڈیٹ کی جس طریقے سے توہین کی گئی، جس طریقے سے جمہوریت کو اپنے پیروں تلے کچلا گیا، یہ چیز اب ختم ہو جانی چاہیے. کیونکہ پاکستانی قوم جو ہے نا وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی. آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں، آپ عمران خان، آپ یہ سوچتے ہیں کہ شاید عمران خان کی تصویر، ان کا نام، ان کا بیان سب کچھ بین کر دینے سے شاید آپ جیت جائیں گے اور عمران خان مائنس ہو جائے گا، تو ایسا پاسبل نہیں ہے. ایسا ہرگز 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 ممکن نہیں ہے. یہ آپ بات ذہن میں رکھیں، عمران خان کو مائنس نہیں کیا جا سکتا. آپ جتنا مائنس کرنے کی کوشش کریں گے، عمران خان پلس 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 ہوتا جائے گا، ضرب ہوتا جائے گا، اور یہ ضربیں پھر مزید آپ کے دلوں پہ اور مخالفین کے دلوں پہ لگتی رہیں گی. ذہن میں رکھیں گے بات.
قاسم خان اور سلمان خان نے مزید بات کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کو سزائے موت کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. ہم نے تمام قانونی راستے اپنا کر دیکھ لیے ہیں. یہ آخری راستہ ہے کہ ہم بین الاقوامی سطح پر آواز اٹھائیں تاکہ پاکستانی نظام پر دباؤ بنایا جا سکے. عمران خان صاحب کے بچوں نے مزید جو ان سے سوال کیا گیا کہ آپ دونوں پاکستانیوں اور دنیا کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، تو اس پر انہوں نے جواب دیا کہ آپ نے ایمان کا دامن نہیں چھوڑنا. عمران خان نے بھی ایمان کا دامن نہیں چھوڑا، ہمت نہیں ہاری. عمران خان جیل میں فارغ نہیں بیٹھے، وہ مستقبل کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں اور اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ تبدیلی آئے گی اور ناانصافی کے خلاف احتجاج کرتے رہیں. اب آپ دیکھیں کہ جس شخص کو یہودی ایجنٹ کہا جاتا رہا اور جس کی ایکس وائف کو جس کو ہمیشہ سے اس بات کا نشانہ بنایا گیا، پروپیگنڈا کیا جاتا رہا محالفین کی طرف سے، نواز شریف نے ہمیشہ یہی گندی سیاست کی ہے. ٹھیک ہے، یہ گندی سیاست ہی اس کی تھی کہ وہ ہمیشہ سے ذاتیات پر آ کے اٹیک کرتا، فیملیز پر آ کر اٹیک کرتا، گھر کی خواتین پر آ کے حملے کرتا. ٹھیک ہے، تو یہودی ایجنٹ کہتے رہے اور اسی یہودی ایجنٹ کی اولاد آج کہہ رہی ہے کہ آپ نے اللہ پر یقین اپنا کامل رکھنا ہے، اپنے اللہ پر یقین بنائے رکھنا ہے، ایمان کا دامن نہیں چھوڑنا کہ عمران خان صاحب انشاءاللہ جیتیں گے، انشاءاللہ. بین الاقوامی برادری کو پیغام ہے کہ فوری ایکشن لیں. عمران خان قید تنہائی میں ہیں، ان کے بنیادی انسانی حقوق سے لیپ ہیں. وہ پاکستان کے لیڈر ہیں لیکن انہیں غیر انسانی حالات میں رکھا ہوا ہے اور وقتاً فوقتاً ان پہ تشدد بھی کیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے جو خان صاحب کے سیل کی بجلی 10 دن تک بند رکھی گئی، اس سے ریلیٹڈ بھی بات کی کہ عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں اور پھر ایک ایسے سیل میں رکھا گیا جس میں روشنی بھی نہیں پہنچ سکتی، جہاں پہ ڈاکٹرز تک کی رسائی نہیں دی جاتی ہے، ان کی بات نہیں کروائی جاتی ہے. 3 مہینے عمران خان صاحب سے بات نہیں کروائی جاتی، حالانکہ عدالتوں کے حکم ہیں کہ ہفتے میں ایک بار ان کی بات کروائی جائے، لیکن ان کی بات نہیں کروائی جاتی. اب آپ ہماری عدالتیں دیکھ لیں کہ فارورڈیڈ ایز ریسیوڈ فیصلے کہاں سے کرتی ہیں، فیصلے کر بھی لیتی ہیں، فیصلے کر کے اپنی ذمہ داری بھول جاتے ہیں، اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، اس پہ از خود نوٹس نہیں لینا ہے. تو یہ عمران خان صاحب کے بچوں نے ایک انٹرویو دیا ہے اور اس وقت یہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں بھی جا رہا ہے. عمران خان صاحب کے بچوں نے جو گفتگو کی ہے، انہوں نے ہمیشہ کبھی بھی انہوں نے آ کے سوشل میڈیا پہ بات نہیں کی ہے، اس طرح سے بات چیت نہیں کی ہے، لیکن اب یہ بس ہو چکی نا. دیکھیں، فیملی کو آپ ٹینشن دے رہے ہیں، فیملی کو آپ پریشان کر رہے ہیں، ان سے بات نہیں کروا رہے، ان کو ایک ذہنی ٹارچر دینے کے لیے. ظاہر سی بات ہے، ہمارا لیڈر ہے، ہم اتنا پیار کرتے ہیں. یہ پھر عمران خان صاحب کے بچے ہیں، وہ بچے ہیں جن کو عمران خان صاحب نے ہمارے لیے، پاکستانی قوم کے لیے چھوڑا. ٹھیک ہے، تو میرے خیال سے کہ پاکستانی قوم کو بھی تھوڑا احساس کرنا چاہیے، سب کو نکل آنا چاہیے، باہر مل کر ایک ہو کر نکلنا چاہیے. یہ جو سوئے ہوئے ہیں، پاکستانی قوم سوئی ہوئی ہے، ان کو تھوڑا سا جاگنا چاہیے کہ ہمارا لیڈر اپنا سب کچھ چھوڑ کے، سب کچھ قربان کر کے نا، تو اس پاکستانی قوم کے لیے لگا ہوا ہے. اس پاکستانی قوم کے لیے دیکھیں، صرف زبان سے کہہ دینے سے نہیں ہوتا ہے. آپ کی لیڈرشپ دیکھ لیں، آپ کی لیڈرشپ کیا کر رہی ہے. لیڈرشپ کو پرواہ نہیں ہے عمران خان صاحب کی رہائی کی. ٹھیک ہے، اب پے رول پر خان صاحب کی رہائی کی بات ہو تو علی امین گنڈا پور نے پے رول پہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے پٹیشن فائل کی تھی، جس کی سماعت صبح ہے. تو اب اس پہ کیا فیصلہ آتا ہے، لیکن اس میں یہ ہوگا کہ خان صاحب کوئی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتے ہیں، خان صاحب کوئی میڈیا پہ نہیں آ سکتے، کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتے، اور پتہ نہیں کیا کیا شرائط ہوں گی. تو اس چیز پہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو اس چیز پہ پے رول پہ رہا نہیں ہونا چاہیے، خان صاحب کو اپنے مکمل طور پر رہا ہونا چاہیے. لیکن مکمل طور پر رہا ہونے کے لیے آپ کے عدالتی سسٹم کا مضبوط ہونا، عدالتوں کا آزاد ہونا بہت ضروری ہے. خان صاحب کس حال میں ان کو سیل میں رکھا گیا ہے وہ آپ سب اچھے طریقے سے جانتے ہیں. اگر رہائی ہو بھی جاتی ہے پے رول پہ تو ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات ہے، خان صاحب کی رہائی ہو جائے. ایٹ لیسٹ یہ نہ ہو کہ خان صاحب سے ملاقاتوں پر پابندی لگائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ آج دیکھیں رکاوٹیں پہلے ڈالی گئی خان صاحب سے ملاقاتوں میں، لیکن اس کے بعد خان صاحب سے ملاقات کروا دی گئی. لیکن کب تک ایسے چلتا رہے گا؟ اور دیکھیں، وہ جو جس سیل میں خان صاحب قید ہیں، سردی ہو گرمی ہو، اس سیل میں خان صاحب رہتے ہیں. ٹھیک ہے، انتہائی گرمی ہو تو خان صاحب نے یہ بتایا تھا ان کے کپڑے پگھل جاتے تھے، اتنی شدید گرمی. اگر باہر 45 ڈگری ہے تو اندر 55 ڈگری ہوتا ہے جیل کی دیواروں کی وجہ سے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ ہمارا لیڈر اس ایج میں آ کے نا جس قسم کی قربانی دے رہا ہے اس پاکستانی قوم کے لیے، خدا کی قسم اگر اسی دن پاکستانی قوم، پوری قوم اگر سڑکوں پہ نکل آتی اور بھرپور مزاحمت کرتی تو ہمارا لیڈر ایک دن بھی بے گناہ جیل میں قید نہ کرتا. لیکن کتنا کچھ ہو گیا، دیکھ لیں کتنا کچھ. کیا صرف سوشل میڈیا پر احتجاج سے کچھ نہیں ہوتا؟ سوشل میڈیا پہ آواز اٹھائیں، ضرور اٹھائیں، لیکن پریکٹیکلی گراؤنڈ پہ نکلنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. اور ہماری جو لیڈرشپ ہے نا، یہ آدھی سے زیادہ لیڈرشپ کمپرومائزڈ ہے، غدار ہے. ٹھیک ہے، یہ لوگ خود نہیں چاہتے خان صاحب باہر ہیں. خان صاحب کے نام کو کیش کیا جا رہا ہے، خان صاحب کے نام پہ عہدے انجوائے کیے جا رہے ہیں، خان صاحب کی بے گناہ قید کو نارملائز کیے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو پے رول پہ اب خان صاحب کی رہائی ہوتی ہے نہیں ہوتی، یہ تو صبح ہی پتہ چلے گا اس پہ کیا فیصلہ آتا ہے.
اور کیا اس میں مزید آگے کارروائی ہوتی ہے. لیکن ہمیں تو خان صاحب کی رہائی چاہیے. خان صاحب کا رہا ہونا، خان صاحب کا جیل سے باہر ہونا بہت 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 ضروری ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کا 3 سالوں میں 4 سالوں میں پاکستان کی تباہی پھیر کے رکھ دی ہے ان بےغیرتوں نے، ان غداروں نے جو اس وقت مودی کے احساس ملک پر قابض ہیں. انہوں نے ملک کا کیا حال بنا کے رکھ دیا ہے آپ کے سامنے ہے. مودی اس وقت بہت زیادہ پاگل ہوا ہے. مودی غصے میں ہے. کیوں غصے میں ہے؟ غصہ ہے اس کو ہار کا. جو پاکستان نے چپیڑ لگائی نا، اس چپیڑ کا غصہ آیا پاکستان نے. کیونکہ ان کو پہلے گارنٹی دی گئی تھی کہ آپ کریں حملے، پاکستان ریٹیلیٹ نہیں کرے گا، پاکستان جواب نہیں دے گا. گارنٹی لگی تھی پاکستان سے بھی. لیکن جب پاکستان کی ایئر بیسز پہ حملے کیے تو پھر پاکستان نے اپنا جواب دیا، اپنا رد عمل ظاہر کیا. کیونکہ امریکہ نے بھی کہا جی آپ کا آپسی معاملہ ہے، ہم اس چیز میں کچھ نہیں کریں گے. لیکن جب پاکستان نے اپنا پہلا جوابی حملہ کیا اور زبردست قسم کی چپیڑ لگائی انڈیا کے منہ پہ، تو انہوں نے جا کے امریکہ کی طرف بھاگنا شروع کر دیا کہ آپ پاکستان کو منع کریں، آپ ان سے کہیں ہم پہ حملے نہ کریں، جنگ بندی کی بات کریں. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے بات کی ہے. تو ابھی جو امریکہ پہلے کہتا ہے کہ آپ کا آپسی معاملہ ہے، وہ جب دیکھتا ہے کہ ہماری پارٹی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہماری پارٹی مار کھا رہی ہے، تو وہ جنگ رکوانے کی بات کر دیتے ہیں. اور یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ان دونوں ممالک کے بیچ میں. ٹرمپ بھی اعتبار کے قابل بندہ نہیں ہے. اور مودی بھی کوئی ان کے نزدیک کوئی معاہدے والی بات نہیں ہوتی ہے. یہ کسی بھی وقت اپنی بات سے پھر جاتے ہیں، یو ٹرن لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ان لوگوں کی ایک زبان ہے ہی نہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں. تو مودی نے کہا کہ میں نے پاکستان میں گلوبل ٹیرر یونیورسٹی ہے بہاولپور اور مرید کے میں، وہاں اٹیک کیا ہے. 100 سے زیادہ دہشت گردوں کو مارا ہے. میں نے پاکستان کی جانب سے ڈی جی ایم او نے ہم سے رابطہ کیا، رابطہ کر کے کہا کہ ہم دہشت گردوں کو رکوا دیں گے، بھارت ہم سے بات چیت کرے. تو ہم نے سوچ بچار شروع کر دیا. میں پھر دہرا رہا ہوں کہ جوابی کارروائی کو ابھی صرف روکا گیا ہے. آنے والے دنوں میں ہم پاکستان کے ہر قدم کو کسوٹی کے اوپر جانیں گے کہ پاکستان کا رویہ کیا ہے. ہماری فوج ہائی الرٹ ہے، لڑائی میں لکیر کھینچ دی گئی ہے، نیو نارمل ہو چکا ہے. اب ہم جواب دیں گے. ہمیں نیوکلیئر بلیک میل نہ کیا جائے. جو دہشت گرد مارے گئے ہیں ان کے جنازوں کے اوپر پاکستانی فوج کے لوگ موجود تھے. پانی اور خون ایک ساتھ نہیں بہہ سکتے. بات اب صرف دہشت گردی پر ہوگی، بات اب صرف کشمیر پر ہوگی. جو کشمیر پاکستان کی طرف ہے، آزاد کشمیر، اس کا کہہ رہے ہیں کہ بات صرف اب کشمیر پر ہوگی. اب آپ اس بندے کی ہٹ درمی دیکھیں، اس بندے کی ڈٹھائی دیکھیں کہ ایک تو آپ کو منہ کی کھانی پڑی، آپ کو امریکہ کی طرف بھاگ کر جانا پڑا. اور اس چیز کی کنفرمیشن بھی امریکہ کر رہا ہے، آپ کو بھاگ کر جانا پڑا. ٹھیک ہے، آپ بنا ثبوت کے پاکستان پر حملے کرتے ہو، الزامات کی بنا پر آپ حملے کرتے ہو. اور جب آپ کو جواب دیا جاتا ہے، آپ کی ہار ہوتی ہے، تو آپ لوگ جو ہے وہ اس قسم کی سٹیٹمنٹس آ کے دینا شروع کر دیتے ہو. بھائی آپ نے جہاں پہ اٹیک کیا نا، وہ سویلینز تھے، وہ کوئی دہشت گرد نہیں تھے. آپ نے ہماری عبادت گاہوں پہ حملے کیے، آپ نے ہمارے سویلینز کو ٹارگٹ کیا. پاکستانی فوج نے جو پاک ایئر فورس نے جو اٹیک کیا، وہ آپ کی سویلینز پر نہیں، آپ کی فوجی تنصیبات پر حملہ کیا، آپ کی ایئر بیسز پر صرف حملہ کیا. آپ نے تو ہمارے سویلینز کو شہید کیا نا. تو پاکستان نے آپ کی 26 ایئر بیسز پر حملہ کیا، جس میں سے 11 آپ کی ایئر بیسز جو ہے وہ ان کو نقصان پہنچا اور شدید نقصان پہنچا. پاکستان کے پاس 20 ایئر بیسز ہیں، جن میں سے 16 پہ حملہ کیا گیا اور 16 پہ حملہ کیا گیا اور 3 کو شدید نقصان پہنچا. ٹھیک ہے، 3 کو نقصان پہنچا ہے. تو بات ہونی چاہیے، ضرور ہونی چاہیے، لیکن پہلگام حملے پر کہ اس کی انویسٹیگیشن، اس کے ثبوت پیش کریں کہ آپ کس بنا پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے یہ حملہ کروایا. پہلگام حملے پر آپ ثبوت پیش کریں، جو کہ آپ نے اب تک نہیں کیے. آپ اس میں فیل ہو چکے ہیں. آپ نے ایک فالس فلیگ کیا پاکستان کے ساتھ، پاکستان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے. آپ نے بات ہوگی تو پھر آکوپائڈ کشمیر کی بات کریں، مقبوضہ کشمیر، جو آپ نے جہاں پہ آپ اپنا ظلم و جبر کرتے ہیں، کشمیریوں کو ان کا حق نہیں دیتے. کشمیر میں کوئی جمہوریت نہیں، وہاں پہ ان کو حق نہیں دیتے. یہ کشمیریوں کا حق ہونا چاہیے، چاہے وہ آزاد کشمیر ہے، مقبوضہ جموں کشمیر ہے. وہاں کشمیریوں کو حق ہونا چاہیے کہ وہ آیا پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، یا وہ اپنی ایک آزاد ریاست چاہتے ہیں. یہ کشمیریوں کا حق ہونا چاہیے. یہ کسی مودی گودی کا، کسی اور کا حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کشمیر کا فیصلہ کرے. کشمیر کا فیصلہ کشمیر کے لوگوں کے اوپر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے بعد سندھ طاس معاہدہ جو ہے، جس کی آپ نے خلاف ورزی کی ہے، وہ اس معاہدے پر بات ہونی چاہیے. اگر آپ واقعی آپ سیریس ہیں بات کرنے پر، تو پھر اس پہ بات ہونی چاہیے. اور پاکستان پر کس وجہ سے آپ نے حملہ کیا، اس چیز کو تو میں کہتی ہوں عالمی عدالتوں میں جانا چاہیے. ٹھیک ہے، عالمی عدالتوں میں جا کر اس پر بات چیت ہونی چاہیے. ان پر کیس ہونا چاہیے کہ انہوں نے بنا کسی ایویڈنس کے پاکستان پر حملہ کیا، پاکستان کے سویلینز کو شہید کیا، پاکستان کی عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا. اس چیز پہ بات ہونی چاہیے، ضرور ہونی چاہیے. اور مودی کو اپنے ثبوت جو ہیں وہ پیش کرنے چاہیے کہ کس بنا پر پاکستان پہ الزامات لگا کے پاکستان پر حملے کروائے. تو یہ تھی ساری آج کی گفتگو. خبریں اور بھی ہیں، لیکن میرا ولاگ لمبا ہو جاتا ہے، اس وجہ سے اگلے ولاگ تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. عمران خان زندہ باد.